119 اور اس کے بعد پڑھیں گے آیت نمبر 119 اور اس کے بعد والی آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ وحدہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة ولا يقطعون وادیا الا کتب لهم لیجزیهم اللہ احسن ما كانوا یعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الأعراب، نہیں چاہیے مدینہ والوں کو اور ان کے ارد گرد جو دیہات والے ہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ کہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور یہ بھی نہیں چاہیے کہ وہ رغبت کریں اپنے نفسوں کی طرف، ترجیح دیں اپنے نفسوں کو، عن نفسه، نبی علیہ السلام کے نفس سے اعراض کر کے، ذالک بانہم لا یصیبہم، یہ اس لیے کہ بے شک نہیں پہنچتی ان کو پیاس، ولا نصب، اور نہ تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہیں قدم رکھتے کسی راستے پر، یغیظ الکفار، جس سے غصہ ہو کافروں کو، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں پاتے دشمن سے کچھ پانا، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے میں نیک عمل، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا ثواب نیکی کرنے والوں کا، ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرہ، اور نہیں خرچ کرتے کچھ خرچ کرنا تھوڑا ہو یا زیادہ، ولا یقطعون وادیا، اور نہیں طے کرتے کوئی وادی، الا کتب لہم، مگر ان کے لیے لکھا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون، تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے بہتر اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، غزوہ تبوک میں جو لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں نکلے تھے
उन लोगों को डांट डपट थी। और जो उनमें से मुखलिस रह गए थे तो उन लोगों के लिए उनकी तौबा कबूल करने का ऐलान था। और उन लोगों को उनकी जो तौबा कबूल हुई तो उनके सच कहने की वजह से तौबा कबूल हुई। फिर अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, अल्लाह ताला से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। सच बोलना किसी इंसान पर कितनी अल्लाह ताला की नेमत है, झूठ बोलना कितनी वबाल है। कल इसके मुतल्लिक़ बड़ी तफसील से बात हो चुकी है। आज फिर उसी मौजू की तरफ, ग़ज़वा तबूक वाले मौजू की तरफ आए और बयान किया कि मा कान लि अहलिल मदीनति व मन हौलहुम मिनल आराब, फरमाया नहीं जायज़ था, नहीं चाहिए था मदीना वालों के लिए और मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द जो देहाती रहते हैं उनके लिए नहीं चाहिए था कि नबी अलैहिस्सलाम से पीछे रह जाएं। नबी अलैहिस्सलाम चले जाएं और वो पीछे रह जाएं, ये उनके लिए मुनासिब नहीं था। इस तरह की बात, ये उसलूब उन लोगों के लिए होता है कि जो लोग मानने वाले होते हैं, जिन्हें ये एहसास हो कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ गए तो हमें क्या मिलेगा और अगर नबी अलैहिस्सलाम के साथ न गए तो क्या नुकसान होगा। लेकिन अगर हालत ऐसी हो जिस तरह आज मुसलमानों की हालत है कि बिल्कुल दीन की किसी बात की परवाह ही नहीं है, अपने कारोबार में, दुनिया के कामों में बड़ी होशियारी से लगे हैं, लेकिन कोई फ़िक्र नहीं, दीन की, क़यामत की कोई फ़िक्र नहीं है। जितने अहकाम अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाए हैं वो इंसान के फ़ायदे के लिए, ताकि दुनिया में भी इंसान को फ़ायदा हो, कब्र में भी फ़ायदा हो, क़यामत में भी फ़ायदा हो। लेकिन एक आदमी को इसका ख्याल ही नहीं है, उसके दिल में ये बात आती ही नहीं कि मैंने मरना भी है, यहाँ से जाना भी है और यहाँ से जाने के बाद ज़िंदगी का गोशवारा पेश होगा, हिसाबो किताब देना पड़ेगा। थोड़ा अमल किया उसका भी बदला मिलेगा, ज़्यादा अमल किया उसका भी बदला मिलेगा, नेकी की उसका भी बदला मिलेगा, गुनाह किया उसका भी बदला मिलेगा। जिसको जब तक ये ख्याल ना हो कि मैंने मरना है, अल्लाह के दरबार में पेश होना है, तो उसके किसी चीज़ का कोई एतबार नहीं होता। क्यों? उसकी मिसाल होती है जानवरों जैसी। जानवर की ज़िंदगी का मकसद ये है कि कमाया और खाया। जानवर की ज़िंदगी का मकसद ये है कि कमाया और खाया। बैल है, गधा है, घोड़ा है। अब इनका क्या मकसद है कि भाई कमाते हैं और खाते हैं।
اپنے لیے کماتے ہیں، اپنے مالکوں کے لیے کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور آگے کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہے، مطمح نظر نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے، تو اگر انسان اور خاص کر کلمہ پڑھنے والا انسان، اس کی بھی طبیعت ایسی ہی بن جائے کہ بس کمانا ہے اور کھانا ہے، تو اس نے اسلام سے کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل کیا، بلکہ الٹا اس کے لیے وبال کا باعث ہے۔ غالب ایک شاعر گزرے ہیں ہندوستان کے، بڑے دنیا کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے بڑے تعلیم یافتہ تھے، تو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے تو وہ جج تھے، اور دینی تعلیم کے اعتبار سے ان کے کلام سے یہ پتہ چلتا ہے، جس طرح علامہ اقبال کے کلام سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح ان کے کلام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دین کا درد رکھنے والے مسلمان تھے۔ جس طرح کوئی عام اچھا مسلمان دین کا درد رکھتا ہے، جس کو اپنی قیامت کی فکر ہو، وہ جس طرح درد رکھتا ہے، اس طرح دین کا درد رکھنے والے مسلمان تھے۔ وہ اپنے معاشرے کے نوجوانوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کا جوان کیا کارہا نمایاں کر گیا۔ آج کے جوان کے متعلق کہتے ہیں کہ کیا کارہا نمایاں کر گیا، میٹرک پڑھا، نوکر بنا، پینشن ملی اور مر گیا۔ پہلے پڑھا، اس نے میٹرک تک پڑھا، اس میں لگا رہا، اور غرض کیا تھی کہ کوئی نوکری مل جائے۔ میٹرک کیا، نوکر بنا، پینشن ملی اور مر گیا، کوئی کام تو نہیں ہے نا۔ اور ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ آئندہ امتوں کو، آئندہ آنے والے لوگوں کو ہم کیا دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ سگریٹ کے متعلق کہتے ہیں، چلم کے متعلق کہتے ہیں کہ آئندہ نسلیں کیا کہیں گی کہ ہم نے ان سگریٹوں سے فضا کو آلودہ کر دیا ہے اور راکھ کے ڈھیر لگا لیے ہیں، اور کیا کام کیا ہے۔ تو جتنے اکابرین تھے، امت کے خیرخواہ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے جو ہمیں بھی کام آئے اور امت کو کام آئے، خود ہمیں بھی کام آئے اور پوری نبی علیہ السلام کی امت کو کام آئے، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا قیامت پر یقین ہو، اور جن کا مقصد گدھوں کی طرح، بیلوں کی طرح کمانا اور کھانا ہو۔ ان کے سامنے یہ چیز نہیں ہوتی، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹ کو اپنے سر پہ رکھ لیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جیتے ہیں کھانے کے لیے کہ جیتے رہیں اور کھاتے رہیں، بعض لوگ جیتے ہیں کھانے کے لیے، اور بعض لوگ کھاتے ہیں جینے کے لیے کہ اتنا کھا لیں، زندہ رہیں اور کچھ دین کا کام کر سکیں۔ بہرحال یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ مدینہ والے کے ارد گرد جو لوگ ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں۔
ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ اپنے نفسوں کو ترجیح دیں نبی علیہ السلام کے نفس پر۔ یہ خود تو گرمی میں نہیں نکل سکتے کہ جی گرمی ہے، نبی علیہ السلام جاتے ہیں تو جائیں نا، فصلیں تیار ہیں ہم نہیں جا سکتے، نبی علیہ السلام جاتے ہیں، نبی علیہ السلام جائیں، ہم تو اپنی فصلوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم تو اپنی برادریوں کو نہیں چھوڑ سکتے، نبی علیہ السلام جاتے ہیں تو دور کا سفر کریں۔ ان لوگوں کو دین سے کچھ ایسا بھی نہیں ملا، اور آج بھی جن لوگوں کا ایسا نظریہ ہے ان لوگوں کو دین سے کچھ ایسا بھی نہیں ملا، بس کمانا ہے اور کھانا ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ میں اپنے اولاد کو تعلیم دلوا کر چلا جاؤں، اپنی اولاد کو دیندار بنا کر چلا جاؤں، نبی علیہ السلام کی امت کے فائدے کے کام کر کے چلا جاؤں، یہ ہونا چاہیے مقصد۔ اور آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، قرآن شریف میں یہ آتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ ایسے لوگوں نے اللہ کو بلا دیا، پھر اللہ نے ان سے ان کے نفسوں کو بلا دیا، یعنی ان کے اپنے نفسوں کے لیے جو فائدے کے کام تھے وہ بھی ان سے رہ گئے۔ نسوا اللہ سورہ حشر میں آتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے ان سے ان کے نفس ہی بلا دیے۔ جانوروں والی مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اور نبی علیہ السلام کی امت کے لیے بہتری کے اسباب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا نبی علیہ السلام سے پیچھے رہ جانا مناسب نہیں، نبی علیہ السلام کی جان سے اپنی جان کو پیارا کرنا، ترجیح دینا، یہ مناسب نہیں۔ اس لیے کہ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، کہ نہیں پہنچتی ان کو اللہ کے راستے میں پیاس، اور نہ ہی تھکاوٹ، نہ ہی بھوک، ولا یطؤون موطئا، اور نہیں رونتے، نہیں چلتے کسی موطے پر، کسی راستے پر، یغیظ الکفار، ایسے راستے پر چلنا جس سے کافروں کو غصہ آئے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ ہی کچھ حاصل کرتے ہیں دشمن سے، یعنی دشمن کو تکلیف دے کر، دشمن پر فتح حاصل کر کے، دشمن کو شکست دے کر جو فتح حاصل کرتے ہیں، فرمایا نہیں حاصل کرتے دشمن سے کچھ حاصل کرنا، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر ان میں سے ہر چیز کے بدلے میں نیک عمل لکھا جاتا ہے ان کے نامہ اعمال میں۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنا، نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا، اللہ کے راستے میں سفر کرنا، جہاد کرنا، فرمایا ان میں سے ہر ایک چیز پر اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، پھر پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ پھر پیچھے جب اتنا بڑا ثواب ملتا ہے تو پھر پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اوپر یہ لفظ ہیں وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، کہ نہ ترجیح دیں اپنے نفسوں کو نبی علیہ السلام کے نفس پر۔ تو عربی زبان میں یہ جو حروف ہیں، یہ جو صیغہ ہے، یہ جو مادہ ہے راغبہ یرغبو، راغبہ یرغبو، یہ جو مادہ ہے، یہ جو فعل ہے،
عربی زبان اتنی فصیح اور بلیغ ہے کہ اگر اس کے بعد عن آ جائے تو وہ ہوتا ہے بے رغبتی کرنا، اور اگر ان راغبہ یرغب کے بعد فی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا۔ عن آ جائے تو بے رغبتی کرنا، اور فی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا۔ جس طرح اب یہ اعلیٰ کا لفظ ہے، یہ بھی ایک حرف ہے حروف جارہ میں سے، تو یہ حرف جارہ، یہ حرف جارہ جو ہے اگر یہ لفظ صلاۃ پر داخل ہو جائے، لفظ دعا پر داخل ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بد دعا۔ اعلیٰ کا لفظ اگر دعا کے لفظ پر داخل ہو جائے، آ جائے، تو اس کا معنی بن جاتا ہے بد دعا، اور اگر لام آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا۔ دعا علیہ، فلاں شخص کے لیے بد دعا کی، دعا لہو، اس کے لیے دعا کی، فلاں کے لیے بد دعا کی، اس کے لیے۔ تو یہ عربی زبان ہے، ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو تھوڑے بہت عربی قواعد سے واقف ہوں۔ تو یہاں بھی یہ دیکھو کہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ بے رغبتی اور نہ رغبت کریں اپنے نفسوں کے ساتھ، عن نفسہ، نبی علیہ السلام کے نفس سے، ان کی ذات سے بے رغبتی کر کے، اپنے ساتھ رغبت، نبی علیہ السلام کے ساتھ بے رغبتی ایسے نہ کرے۔ ملتا کیا ہے آگے اس کا ذکر کیا کہ یہ کچھ ملے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے نیکی کرنے والے کے اجر اور ثواب کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھوڑے 3 قسم پر ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھوڑے 3 قسم پر ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ آدمی کے لیے وبال ہے، گناہ ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ آدمی کے لیے، گھوڑا پالنے والے کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ نہ وبال ہے نہ اجر اور ثواب ہے۔ فرمایا جو شخص گھوڑا پالتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے، جہاد کے لیے، گھوڑا پالتا ہے کہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں جہاد کروں گا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلوں گا، تو یہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے ہر قدم پر اجر اور ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کو لے کر جا رہا ہے، گھوڑا راستے میں سبزے میں منہ ڈالتا ہے، گھاس، سبز گھاس میں منہ ڈالتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اب اس کا ارادہ اس کو کھلانے کا یا چرانے کا نہیں ہے، بلکہ راستے پہ جا رہا ہے۔ گھوڑے نے، جس طرح جانوروں کی عادت ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے کوئی اچھی چیز دیکھی، وہاں کیا ہے، منہ مار لیا، گھاس دیکھا، کسی کا کوئی پتے دیکھ لیے، کوئی درخت دیکھ لیا تو وہاں منہ مار لیتے ہیں۔ اس کا ارادہ نہیں ہے، اس شخص کا ارادہ نہیں، یہ تو لے جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اب بغیر اس کے ارادے کے بھی گھوڑے نے جو گھاس کھایا ہے، فرمایا اس گھاس کے کھانے پر جتنا گھاس کھایا ہے گھوڑا پالنے والے کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ فرمایا گھوڑے کو لے کر جا رہا ہے، گھوڑے نے
راستے کو پانی میں منہ ڈالا، پانی پی لیا۔ اس شخص کا ارادہ پانی پلانے کا نہیں تھا، پانی پی لیا، تو اب اس پانی کے پینے پر بھی جتنا پانی پیا گھوڑے کے مالک کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لید وغیرہ ہے گھوڑے کی، جو لید وغیرہ ہے گھوڑے کی، اس لید پر بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے گھوڑا پالا ہے اللہ کے راستے کے لیے۔ اس نے گھوڑا پالا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے۔ ہر چیز میں اجر اور ثواب ہے۔ کہا رسی لمبی ہے، رسی لمبی کر کے گھوڑے کو باندھ دیا۔ اس نے جس طرح عادت ہوتی ہے گھوڑوں کی، 2-4 چھلانگیں لگا لی، زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ فرمایا اس پر بھی مالک کے لیے اجر اور ثواب ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ جب اتنا اجر اور ثواب ہے تو پھر اللہ کے راستے سے کیوں پیچھے رہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ یا نبی علیہ السلام کے بعد جب اتنا اجر اور ثواب ہے تو پھر اتنے اجر اور ثواب کے کام سے کیوں پیچھے رہے؟ اور دوسرا وہ گھوڑا ہے کہ نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، کہ ایک آدمی نے اپنی ضرورت کے لیے پالا کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو اب اس کے لیے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، نہ ثواب ہے اور نہ اس کے لیے وبال ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گھوڑا پالا کہ مسلمانوں سے لڑیں گے، تو یہ گھوڑا اس شخص کے لیے وبال ہی وبال ہے۔ تو یہ ہے فائدہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھوڑا پالنے کا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی ایک پتھر ہی اٹھا کر دوسری جگہ رکھ لینے کا۔ یہ ہے فائدہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا۔ فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور نہیں خرچ کرنا، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، نفقتاً مفعول مطلق ہے، اور نہیں خرچ کرنا صغیرتاً ولا کبیرتاً، نہ تھوڑا نہ زیادہ، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور نہیں طے کرتے کوئی وادی، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، مگر ان کے لیے اس پر اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں جو بہترین کام وہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ کام کرنا کتنا اجر اور ثواب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اجر اور ثواب ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانا ہو تو اس سے کوئی مسلمان، چاہے وہ مدینے والا ہو یا مدینہ منورہ کے ارد گرد دور و دراز کا رہنے والا ہو یا قریب کا رہنے والا ہو، رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے سے منہ نہیں پھیرتا۔ فرمایا منہ نہیں پھیرنا چاہیے، اس لیے کہ قدم قدم پر اجر اور ثواب ہے، قدم قدم پر اجر اور ثواب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔